अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी और आज हम ये जानेंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जानिब जो चीज़ें मंसूब की जाती है, जो कहानियाँ या किस्से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब की जाती है कि एक औरत से आपने बुराई का इर्तिकाब किया, फिर उसके खाविंद को आपने कत्ल करा दिया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब की जाती हैं जो सिरे से गलत है। आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत और अदलो इंसाफ का आखिर कैसा मामला था, आप अपनी हुकूमत में लोगों के दरमियान फ़ैसला कैसे करते थे। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक जरूर पहुंचे। हजरत मोहतरम हजरत पीर करम शाह अजहरी रहमतुल्लाह अलैह इस ईमान अफरोज तफसीर जो तफसीर कबीर और बहरुल मुहीत और फुतूहात मक्किया के हवाले से मुज़य्यन है, इन तमाम की तमाम रिवायतों से ये वाज़े हो गया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब होने वाली कहानियाँ कि आपने माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह एक औरत से आपने बुराई का इर्तिकाब किया और फिर उसके खाविंद को आपने कत्ल कर दिया, या फिर आपने किसी की तोड़वा कर खुद मंगनी कर ली, या अपने दोस्त की बीवी पर आप आशिक होकर उसे तलाक देने पर मजबूर कर दिया। ये तमाम के तमाम बेहूदा बातिल अफसाने हैं, सच्चाई से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी थे और नबी के लिए ये तमाम चीज़ें जहन में आना या लाना या उनके बारे में ऐसा अकीदा रखना, ये तमाम के तमाम चीज़ें हमें ईमान से खारिज कर देती है। क्योंकि नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं, गुनाहों से बिल्कुल पाक होते हैं और हमारे ऊपर ये भी लाजिम है कि हम नबी पर भी ईमान लाएं। हम नबियों पर जब तक ईमान नहीं लाएंगे हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा। हज़रत मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे और उनकी जानिब जितनी भी चीज़ें मंसूब की जाती है ये तमाम की तमाम चीज़ें गलत है और यहूदियों की सब फैलाई हुई बातें हैं, यहूद की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अल्लाह ताला के नबी के शान के लायक हरगिज़ ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते। सही वाक़या वही है जो साहिब तफसीर कबीर ने या अल बहरुल मुहीत ने तहरीर किया है और उसी को सही समझने की ताकीद शेख अकबर ने भी फरमाई है। हज़रत मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आखिर कितना ज़्यादा अपनी खिलाफत में अदलो इंसाफ करते थे, इसके बारे में भी अब ज़रा आप समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह सौद में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, ए दाऊद, हमने मुकर्रर किया है आपको अपना नायब ज़मीन में, बस फैसला करिए आप लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ और न पैरवी किया करो हवाए नफ्स की, अपने ख्वाहिश की, वो बहका देगी तुम्हें राहे खुदा से। बेशक जो लोग भटक जाते हैं राहे खुदा से उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने भुला दिया था यौम हिसाब को और उन्हें पैदा किया हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है बेफ़ायदा, यानी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है, जो भी ज़मीन व आसमान के दरमियान है ये बेफ़ायदा। ये तो कुफ़ार का गुमान है कि ये चीज़ें बेफ़ायदा है, बस बर्बादी है कुफ़ार के लिए आग के अजाब से। क्या हम बना देंगे उन्हें जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं उन लोगों के मानिंद जो फसाद बर्पा करते हैं ज़मीन में, या हम बना देंगे परहेजगारों को, मुत्तकी को फाजिरों की तरह। ये किताब है जो हमने उतारी है आपकी तरफ बड़ी बाबरकत, ताकि तदब्बुर करे इसकी आयतों में और ताकि नसीहत पकड़े
جو بھی عقل مند ہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرات محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی شاہی خاندان کے فرد نہیں ہو کہ تمہیں یہ حکومت اور تخت ورثے میں ملا ہے، تم ایک غیر معروف چرواہے تھے، ہم نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے یہ راہ ہموار کی اور اپنی مہربانی سے بنی اسرائیل کا تاجدار بنایا، اور وسیع و عریض جہاں تک نظر جائے تم کو سلطنت ہم نے عطا کی، سلطنت ہم نے مرحمت فرمائی اور مسند خلافت پر متمکن کیا، اب تم خلیفہ ہو۔ اس احسان کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق کرو اور اپنی پسند اور ناپسند کو کسی طرح اثر انداز نہ ہونے دو۔ اگر تم نے اپنی خواہش نفس پر انصاف کو قربان کیا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہک جاؤ گے، اس کی توفیق کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا، اور جو شخص راہ حق سے بہک جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں منی میں تحریر فرمایا، جو کہ میں آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں، کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت کعب اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خلیفہ اور بادشاہ میں آخر کیا فرق ہے؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت سلمان نے عرض کیا، یعنی خلیفہ وہ ہے جو رعیت میں عدل کرتا ہے، ان میں مال مساوی طور پر تقسیم کرتا ہے اور اپنی رعایا پر یوں مہربان اور شفیق ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر شفیق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سلمان بن اوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان بن اوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ ایک شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، دونوں میں بڑا فرق کیا ہے آخر؟ اس نے کہا کہ خلیفہ وہ ہے جو لیتا ہے تو حق و انصاف سے اور خرچ کرتا ہے تو صحیح جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، اس سے لیتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ حضرات محترم، سربراہ مملکت کے لیے اسلام نے بادشاہ، سلطان، چیئرمین وغیرہ کلمات پسند نہیں کیے، کیونکہ ان میں خود سری اور انانیت کی بو آتی ہے، بلکہ خلیفہ کا لفظ اسلام نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ منتخب کیا خلیفہ کا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ان کے نائب ہوئے وہ سب خلیفہ ہوئے۔ اور آج بھی اگر کوئی انسان قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو عمل اس پر کرائے لوگوں کو اور اس پر چلائے لوگوں کو، تو وہ بھی اپنے حساب سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے مطابق، اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ عہدہ اگر دیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا شجرہ منسوب ہے، اس کا جو شجرہ عالیہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یکے بعد دیگرے، یعنی شیخ در شیخ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، تو وہ اس دور کا خلیفہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرے۔ حضرات محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، جس کا معنی خود سر اور مختار نہیں بلکہ نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ مملکت اسلامیہ کا سربراہ اپنے رب کا نائب ہوتا ہے، اور نائب کا کام اپنے آقا کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور اس کے ارشادات کے مطابق اس کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرنا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ فرق ہے جو دنیا کے دوسرے نظاموں اور اسلام کے نظام سیاست میں بنیادی اہمیت کا مالک ہے۔ قرآن پاک نے یہاں خلیفہ کی ذمہ داریوں کو بڑے مؤثر انداز اور پیرائے میں بیان کر دیا کہ اس کا فرض اولی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، فیصلہ کرتے وقت خارجی چیز، سفارشی کوئی طمع، کوئی خوف، حتیٰ کہ اپنے ذاتی مفاد کو بھی اس پر اثر انداز نہ ہونے دے۔ جو حاکم ایسا نہیں کرتا گویا اس نے روز جزا کو فراموش کر دیا۔ قیامت کے دن
پر اس کا نہ ایمان رہا اور نہ ہی اس کے اندر ذرہ برابر اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ گویا یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ آخر خلیفہ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، خلیفہ کے لیے کون کون سی چیزیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ خلیفہ ہے اور یہ حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ حضرات محترم، جو دنیا کے دوسرے نظاموں اور نظام سیاست میں بنیادی اہمیت کا مالک ہے، قرآن پاک نے یہاں خلیفہ کی ذمہ داریوں کو بڑے مؤثر انداز اور پیرائے میں بیان کر دیا۔ یہاں پر واضح کر دیا کہ آخر خلیفہ کون ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی پیر اور فقیر بنا بیٹھا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھے گی یہ چیزیں اس کے اندر ہے کہ نہیں، کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، آخری سانس تک لوگوں کے درمیان صرف اور صرف انصاف کرے، خواہ سامنے والا اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار اگر ظلم کر رہا ہے اور ایک دشمن حق پر ہے تو حق پر جو ہے اس کا دشمن اسی کے لیے وہ فیصلہ کرے، اور جو اس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کی سزا دلوائے۔ حضرات محترم، انصاف تو یہ ہے کہ ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہٹے، جو اللہ و رسول نے راستہ بتایا اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ ہمیشہ خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فیصلہ کرتے وقت خارجی چیز، سفارش، کوئی طمع، کوئی خوف، یعنی کسی چیز کی کوئی آرزو کہ اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا تو اس سے مجھے یہ فائدہ ملے گا، یا کسی کا خوف کہ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے ذاتی مفاد کو بھی اس پر اثر انداز نہ ہونے دے۔ جو حاکم، جو خلیفہ ایسا نہیں کرتا، جو پیر ایسا نہیں کرتا، گویا اس نے روز جزا کو، قیامت کے دن کو اس نے بھلا دیا۔ قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہ رہا، زمین سے وہ ہزار دعوے کرے کہ وہ وقوع قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ فیصلہ کرتے وقت میزان عدل کو برابر نہیں رکھ سکتا تو اس کا یہ دعویٰ کرنے کا قطعاً کوئی حق نہیں۔ اور جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اسے فراموش کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ حضرات محترم، کفار اور ملحد لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو اللہ و رسول کو نہیں مانتے، اللہ و رسول کے جو دشمن ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اس میں خوب عیش و عشرت کر لو، خوب مزے اڑاؤ، دولت کماؤ، جتنی کما سکتے ہو، حلال و حرام کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ تو ملاؤں کی من گڑت باتیں ہیں۔ جاہو منصب حاصل کرنے کے لیے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو ہونے دو، مکر و فریب کی ضرورت پڑے تو ہرگز نہ گھبراؤ، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ ہزارہ سال سے یہ صوفی لوگ قیامت کی دھمکیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی آرام، اپنی زندگی کا لطف برباد نہ کرو، جو تمہارا من کرے وہ کرو۔ یہ آج کل چاروں طرف پھیل چکا ہے کہ یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، ان کو نہ سنو، یہ صوفیوں کی باتیں ہیں، اس میں نہ پڑو، بلکہ جو تمہارا من کرے وہ کرو۔ آج یہ چاروں طرف پھیل چکا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملا، یہ عالم اپنے پیٹ سے کوئی باتیں نہیں بتاتے، جو قرآن و حدیث میں ہے وہی باتیں تم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ صوفیان کرام، یہ اپنے من سے تم تک کوئی باتیں نہیں پہنچاتے، یہ وہی شریعت مصطفیٰ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا تھا، وہی نظام مصطفیٰ کو آج یہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور پیار محبت کا ماحول، پیار محبت اور ہر طرف ایک ایسا پرامن ماحول یہ پیدا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کے مطابق زندگی گزارے گا تو یقیناً دونوں ہی جہانوں میں کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ان کے اس مغالطے کا رد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری باتیں درست ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ زمین و آسمان کا یہ سارا نظام عبث اور بے مقصد ہے۔ ایک نیک کار مومن اور ایک مفسد کے درمیان کوئی فرق نہیں، متقی اور پرہیزگار اور فاسق و فاجر سب برابر ہے۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ جو کرنا ہے کرو تو اس کا مطلب دنیا میں جو چاہو کرو، نیکی برائی، جنت جہنم، کسی چیز کا کوئی مطلب ہی نہیں، جو چاہو کرو۔ تو اسی کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ سن لو، اس کائنات کا خالق جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم ہیں، اور ہم نے کوئی چیز بھی عبث اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ہم علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ہم سب جانتے بھی ہیں اور حکمت بھی ہے۔ ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قیامت آئے گی،
اور ضرور آئے گی۔ اس روز متقی اور پرہیزگار ہمارے انعامات سے مالا مال ہوں گے اور فاسق و فاجر ذلیل ہوں گے۔ حق کا بول بالا ہوگا اور ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ باتیں آپ سمجھ لیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی قوم کی جانب بھیجا تھا جو بنی اسرائیل میں ہی بھیجے گئے تھے، لیکن بنی اسرائیلیوں میں ہر وہ برائیاں اس وقت آ چکی تھی اور وہ اپنے نبیوں کو مار ڈالتے تھے۔ ہر وہ ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل، وہ یہودی ہر وہ ظلم کرتے تھے اپنے نبیوں پر جو وہ کر سکتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے بندر بھی بنایا تھا، انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں ضرور بیان کروں گا۔